अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हासिल वफ़ा तुम हो का 7वां पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। अ, अगर आप लोगों में ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हासिल वफ़ा तुम हो का 7वां पार्ट। रिसेप्शन से वार्ड का नंबर पूछने के बाद सीढ़ियां अबूर करके ऊपर आई और यकदम रुक गई। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने बालकनी में दो लोग खड़े नजर आए, एक औरत और एक मर्द। उस मर्द को वो हजारों लोगों में भी पहचान सकती थी, हालांकि उस आदमी की सीढ़ियों की जानिब पुश्त थी। उसके बावजूद सारा को अपना दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलता महसूस हुआ, क्योंकि सामने डैनियल मुराद था, पूरी दुनिया में वाहिद आदमी जो सारा इकबाल के दिल की धड़कन को बेतरतीब करने का इख्तियार रखता था। सारा ने खुद को डांटा, उसको यूं नदीदों की तरह मत घूरो, तुम उससे नफरत करती हो। पिछले 6 माह से तुम लोग अलग हो, बहुत जल्द वो तुम्हें तलाक दे देगा, इसलिए दिल मुज़्ज़र का यूं मचलना अच्छी बात नहीं है। सारा ने गहरी सांस भरते हुए कदम आगे बढ़ाए, मगर डीन को पलटता देखकर तीर की तरह मुड़ी और नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। बैरूनी दरवाजे की मुखालिफ में चलते हुए सीढ़ियों से दूर जाकर चोर नजरों से सीढ़ियों की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद डीन सीढ़ियों से उतरता नजर आया। सारा की नजरें उसके सरापे से चिपक सी गईं। आंखों पर स्याह शीशे चढ़ाए वो मुतवाजन कदम उठाता नीचे आया और नाक की सिमत चलता बैरूनी दरवाजा पार कर गया। ओए मिस जी! एकदम कान में पड़ने वाली चिंगार सुनकर वो इस बुरी तरह उछली। गर्दन घुमाकर देखा, बाजी शाहिदा आंखें फाड़े मुंह पर हाथ रखे सर पैर उसका जायजा ले रही थी। बाजी शाहिदा, आप? डरा ही दिया है। मिस जी, तुम इधर क्या करने आया है? और तुम ऐसे चुप कर दानियाल भाई को क्यों देख रहा था? सारा ने अपना सर हिलाकर जैसे डैनियल की तस्वीर को झटका। शाहिदा बाजी, 1 मिनट। पहले आप ये बताएं, आप इस तरह से टूटी फूटी उर्दू क्यों बोल रही हैं, जबकि स्कूल में आप ठीक ठाक उर्दू बोलती हैं? और दूसरा, डैनियल को आप भाई क्यों बोल रही हैं? और तीसरा, आप इधर कैसे? सब ठीक है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक। मैं इधर काम करती है। सुबह की औकात स्कूल में, शाम की औकात 3 घंटा इधर कर आती है, इसके बाद फिर घर। और स्कूल में तो जो है ना, सड़ी हुई हेड मिस्ट्रेस, वो धमकी देती है, अगर इधर उर्दू में बात ना किया तो नौकरी नौकरी खत्म। इसलिए वहाँ मुंह टेढ़ा करके बात करती हूँ। इधर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। और दानियाल भाई? मिस जी, सबसे पहले तो मेरी एक बात तो मानो। दानियाल भाई के कार्ड का जवाब लिखो और उसको बोलो कि अपनी माँ को आपके घर रिश्ते के लिए भेजे। मिस जी, मैं बता रही हूँ, ये आदमी ना ही है, फरिश्ता है, फरिश्ता। इसका भांजा इधर अस्पताल में दाखिल है। आज उसका ऑपरेशन हुआ है और ये अपनी बहन के साथ सारा वक्त इधर मौजूद रहा है। बहुत सदका किया है, बहुत दुआ किया है। मुझे और अम्मा सादिया को बोला मेरे भांजे के लिए दुआ करो। अगर वो ठीक हो जाए तो मैं तुम दोनों को हज पर भेजेगा। बस मिस जी, बहुत दुआ की है, दिन रात दुआ की है। आज उसका ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अब इंशाअल्लाह ताला अम्मा हज पर जाएगी। मिस जी, तुम उसको हाँ बोल दो। सारा सब सुनती रही, फिर अपने हैंडबैग को एक कंधे से दूसरे पर मुंतकिल करते हुए बोली, शाहिदा बाजी, आपका भाई दानियाल मेरा शौहर है। शाहिदा का मुंह खुल गया। फिर एकदम जैसे होश में आई, हाथ मलते हुए अफसोस से बोली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ना 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 ना, दानियाल भाई तुम्हारा शौहर है? ओए मेरी माँ, ये तो क्यामत का निशानी लगता है। यानी शौहर अपनी ही बीवी को पोल भेजता है और पेट चुप चुप कर देखता है। मिस जी, मैं तो समझी थी तुम बहुत अच्छा लड़की है, बहुत नेक है। गैर आदमी तुम पर लाइन मार रहा है और तुम इसकी परवाह नहीं करती, मगर इधर तो सीधा जहन्नुम में जाने का इंतजाम किए बैठी हो। तुम क्या कहना चाह रही हो?
شوہر کو نخرہ دکھانا، شوہر کا بات نہ ہی ماننا، یہ سب تو جہنمی عورت کا نشانی ہے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں شاہدہ باجی؟ ویسے تو اگر میں آپ کی جیسی سوچ کی مالک ہوتی، کینڈی کو اس کے کور سے جج کرنے والی، تو میں بھی یہ کہہ سکتی تھی، عورتوں کا نقلی ناخن لگانا حرام ہے، اور جب شوہر مر جائے تو اس کے بعد زلفوں کو نت نئے رنگ میں رنگ کر فیشن کرنا بھی حرام ہے۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ اللہ حافظ۔ شاہدہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ اوپری منزل پر چلی گئی۔ شاہدہ اپنے ساتھ کھڑی اماں سعدیہ سے بولی، جاتے جاتے مس مجھے بات لگا گئی ہے۔ اماں سعدیہ نے پشتو میں کچھ کہا اور دوسری جانب چل پڑی۔ کمرے کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں اور اس نے پسینہ آئی ہتھیلی سے ابھی دروازے کا ہینڈل تھاما ہی تھا جب دروازہ پورا کھل گیا۔ ماریا اپنے سامنے سارا کو کھڑا دیکھ کر یکدم خوشی سے کھل اٹھی، پیار بھرے انداز میں بولی، سارا۔ سارا نے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اصل میں آج امارا نے ذکر کیا کالج میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور آئمہ نے احمد کے آپریشن کا بتایا۔ مجھے تمہارے بیٹے کی بیماری کا علم نہیں تھا، ورنہ میں پہلے ہی اس کی خیریت جاننے کو آ جاتی۔ آج ہی پتہ چلا تو رہا نہیں گیا، اگر تمہیں میرا یوں چلے آنا۔ ماریا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے سارا کو چپ کروا دیا۔ بہت دنوں بعد کوئی خوشی ملی ہے، کاش تم کچھ دیر پہلے آتی تو کوئی اور بھی تمہیں دیکھ لیتا۔ جس طرح سارا نے نظر چرائی، ماریا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تم نے ڈینیل کو جاتے دیکھ لیا ہے، تبھی آئی ہو نا؟ خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آؤ اندر آؤ، میرے بیٹے سے ملو۔ سارا نے پھول اور تحفوں والا بیگ آگے کیا، یہ میں احمد کے لیے لائی تھی۔ ماریا نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت شکریہ احمد کی ممانی۔ سارا جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نادیہ بیگم کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ ماریا کی ساس کے کان کے پاس چھپ کر کہہ رہی تھی، بہن جی، یہ جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا تعویذ گنڈوں پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ میں اس لڑکی کو پہلے دن سے سمجھاتی آئی ہوں کہ حسد کرنے والوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ماریا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ممی، سارا اس وقت میری مہمان ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے سامنے یوں شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی ان باتوں کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا ہے، بلکہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرا جان سے پیارا بھائی دکھی ہے، مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھا نہیں جاتا۔ آپ کے دل میں ذرا رحم نہیں آتا ہے ممی۔ اگر اگر مجھے آپ کے اور ڈینیل کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑا نا، آپ کا ادب اپنی جگہ، آپ سے محبت اپنی جگہ، مگر میں اپنے بھائی کی خوشی چنوں گی۔ ماریا سارا کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، پھر بھرائی ہوئی آنکھوں سے سارا کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولی، سارا، اس کو معاف کر دو پلیز، وہ برا نہیں ہے، بس اس نے زندگی میں ٹھوکریں اتنی کھائی ہوئی ہیں کہ وہ ہر انسان کو مطلبی ہی سمجھتا ہے۔ وہ تمہیں پہچان نہ پایا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ لیتی ہوں، پلیز جین کے پاس آ جاؤ۔ سارا نے اس کو ہاتھ جوڑنے نہیں دیے۔ ماریا، میری نیک تمنائیں تمہارے اور تمہاری فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے تمہارا بیٹا لمبی عمر پائے اور اپنے بڑے ماموں جیسا سعادت مند بیٹا ثابت ہو۔ میں چلتی ہوں، پھر کبھی آؤں گی۔ اس نے ماریا کے ہاتھ چھوڑے اور آگے بڑھ کر بیڈ پر لیٹی ننھی جان کے ماتھے پر پیار کیا۔ پلٹنے سے پہلے اپنی ساس کے سامنے ایک پل کو رکی۔ میں نے آپ سے نفرت کبھی نہیں کی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں دیکھ کر دل میں ہمیشہ آپ سے شکوے رہے ہیں۔ مگر ایک بات میں مانتی ہوں، آپ دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک ایسے بیٹے سے نوازا ہوا ہے جو آپ کا بہت ادب کرتا ہے، آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اس سے اس کی جان بھی مانگ لیں گی تو وہ شخص انکار نہیں کرے گا۔ ماں جی، ایسے لوگوں کو استعمال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی قدر کیا کرتے ہیں۔ نادیہ نے فوراً وار کیا، اتنا اچھا ہے تو پھر تم کیوں اس کو چھوڑ کر اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہو؟ کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری وجہ سے اس کی ماں بیمار ہوئی ہے، میری وجہ سے اس کا بھائی گھر سے نکالا گیا ہے، کیونکہ میں نے اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس وجہ سے اس نے کہا اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں چلی گئی، اور جانے والے واپس کم ہی آتے ہیں۔
ماریا کو ایک مجروح سی مسکراہٹ دے کر بھاری دل لیے وہ وہاں سے چلی آئی۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، تادیر اسے دہرائیں کیا؟ وہ زہر جو دل میں اتار لیا، پھر اس کے ناز اٹھائیں کیا؟ پھر آنکھیں لہو سے خالی ہیں، یہ شمعیں بجھنے والی ہیں، ہم خود بھی کسی کے سوالی ہیں، اس بات پہ ہم شرمائیں کیا؟ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا؟ کوئی مہر نہیں، کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ ہوٹل پہنچتے ہی اس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد سوئمنگ پول کا رخ کیا تھا۔ رکے بغیر 5 لیپ مکمل کرنے سے سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پول کی سائڈ پر کونیاں رکھ کر ان پر چہرہ ٹکا کر ڈوب چکے سورج کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہاں صرف اندھیرا ملا۔ نہ جانے کیوں اندھیرا چاہتے ہی دل کی تنہائی مزید گہری ہو جاتی تھی۔ ہونٹ یوں سیدھی لائن میں سیٹ رہتے جیسے مسکرانا بھول گئے ہوں۔ دل خاموش، پریشان، اداس رہتا تھا۔ بازوؤں پر وزن ڈال کر خود کو پول سے باہر نکالا۔ پاس رکھی کرسی سے تولیہ اٹھا کر چہرہ صاف کرنے کے بعد تولیے کو گردن کے گرد ڈال کر پیروں میں چپل پہنے اور واپس اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس کا کمرہ سب سے آخری منزل پر تھا، جہاں سے شہر کا منظر انتہائی دلکش تھا۔ شاور لینے کے بعد گرے شلوار سوٹ پہنا اور روم سروس سے منگوایا جوس لے کر بالکنی پر رکھی کرسی پر نیم دراز ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیتے ہوئے سگریٹ کے دھوئیں میں شہر کی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کے بال ابھی تک گیلے تھے، مگر وہ بے نیازی کی تصویر بنا لیٹا رہا، یہاں تک کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اٹھ کر سست رو قدموں سے دروازے تک آیا، جس کی دوسری جانب ماریا کو کھڑے پایا۔ سو تو نہیں گئے تھے؟ اف، کتنی سموکنگ کرو گے، اس لت کی جان کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ وہ ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے بیگ اٹھائے اندر آتے ہوئے بولی۔ وہ جواب دینے لگا تھا، مگر آئمہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، تمہیں بھی آخر بیبی سٹنگ سے چھٹی مل ہی گئی۔ اس نے بہن کو ساتھ لگایا، جو اس کے گرد بازوؤں کا ہلکا تنگ کرتے ہوئے بولی، کچھ نہ پوچھیں، شمائلہ بھابی قسم سے کسی بچے سے کم نہیں ہیں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ ماریا نے کھانا بالکنی پر ہی لگا دیا۔ تینوں بہن بھائی خاموشی سے کھانا کھانے میں لگ گئے۔ تینوں ہی بولنا چاہتے تھے۔ بہنیں یہ سوچ کر خاموش تھیں کہ بھائی اکتا نہ جائے کہ ہر وقت سوائے سارا کہ تم لوگوں کے پاس اور کوئی موضوع نہیں رہا، اور وہ بار بار یوں گہری سوچ میں چلا جاتا جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہ ہو۔ آخر ماریا نے خاموشی توڑی۔ سارا احمد کو دیکھنے آئی تھی۔ دین کا نوالا راستے میں رکا، ایک نظر بہن کو دیکھا، پھر نوالا منہ میں رکھا۔ دین کا جی چاہا پوچھے، کیسی تھی، کیسی لگ رہی تھی، کس رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھی، بال کھلے ہوئے تھے یا باندھ کر آئی تھی؟ کیا اس نے میرے بارے میں کچھ پوچھا؟ کیا اس کے لبوں پر میرا ذکر آیا؟ کیا میرے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پر اداسی تھی یا خوشی؟ مگر خاموش رہا، رغبت سے کھانا کھاتا رہا۔ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو، پھر دامن دل کو بچائیں کیا؟ ہسپتال سے واپسی پر اس نے کار کا ریڈیو لگایا تو اس پر یہ غزل چل رہی تھی۔ تب سے لے کر مسلسل اسی غزل کے بول دماغ میں ری پلے پر گھوم رہے تھے۔ ماریا نے برتن سمیٹے، آئمہ 3 کپ کافی بنا لائی۔ کافی پینے کے دوران اس نے ماریا اور ڈین کی کرسیوں کے درمیان بیٹھ کر ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کر انسٹاگرام پر سارا کو ٹیگ کر کے اپلوڈ کی۔ 2 منٹ بعد اپنے فون کی اسکرین ڈین کے سامنے کی۔ سارا نے تصویر پر کامنٹ کرنے کے بجائے ان باکس میں ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا تھا۔ ڈین نے پوچھا، مجھے کیا دکھا رہی ہو؟ یہی کہ بھابھی آپ کو دیکھ کر ابھی بھی ماشاءاللہ کہتی ہیں۔ اتنی سی تم ہو مگر دماغ انتہائی شرارتی ہے۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں مگر شرمانے کی عادت اب تک نہیں گئی ہے۔
آئمہ کی بات پر جہاں وہ مسکرایا وہیں ماریا کا کہا بلند ہوا، ساتھ ہی بولی، ویسے ڈین، کیا میری دوستوں کو واپس میسج نہ کرنے کی وجہ بھی یہ شرماہٹ تھی؟ ڈین نے بھویں اچھلا کر بہن سے پوچھا، سیریسلی؟ ہاں تو اور کیا؟ ان کی کھلی آفرز کے جواب میں رد عمل نہ دینے کی سب سے ٹھوس اور اہم وجہ تم تھی۔ ایک بلا کم تھی جو میں اس کے دوستوں کے ساتھ الیک سلیک بڑھا کر اپنی جان مزید عذاب میں ڈالتا۔ ماریا ہنستے ہوئے بولی، یعنی میرے ڈر سے آگے نہیں بڑھے؟ جی جی، اور دوسرا اپنا ایک اصول رہا ہے، بہن کی دوست بھی اپنی بہن ہی ہوئی۔ آف لمٹ باہر بہت لڑکیاں مل جاتی ہیں۔ یا اللہ، ایک بھائی اتنا اصولوں والا دیا ہے اور ایک اس کا بالکل برعکس۔ اس کمینے کو میں کتنی دفعہ منع کر چکی ہوں کہ میری نند کو میسج کرنا بند کرو، اب ایک کو میسج کرنا بند کر کے دوسری کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ڈین نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ میں نے نند کے فون میں اس کے میسج دیکھے تھے۔ کسی بہانے سے نند کا فون لینا اور اس کا نمبر بلاک کر دینا۔ نمبر بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ کسی ایک جگہ پر بات ہو رہی ہو تب ہے نا، انسٹاگرام پر بھی اپنی ہر تصویر میں اس کو ٹیگ کرتا ہے۔ آپ لوگ اس لڑکی کی فکر میں دبلے نہ ہوں، وہ بھی اس کی ہر پوسٹ پر پہنچ کر کامنٹ کر کے آتی ہے، ایویں نہ سمجھے اس کو۔ 4 دن گفٹ وصول کر لے پھر خود ہی ایوب صاحب کو ہری جھنڈی دکھا دے گی۔ اکیلا یہی ایک کھلاڑی نہیں پیدا ہوا ہے، کئی لوگ اس کے بھی استاد ہیں، اور آپ کی بڑی نند انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تو ہے، خیر مجھے اب نکلنا چاہیے، میرے جانے کے بعد ہی ممی گھر جائیں گی اور آج احمد کے ابا وہاں رک رہے ہیں۔ چلو میں چھوڑ آتا ہوں۔ انسان ہو یا مشین، کتنے دنوں بعد تو آج وہاں سے واپس آئے ہو، اپنی نیند پوری کرو، ویسے بھی میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوئی ہوں۔ وہ بہنوں کے نانا کرنے کے باوجود بھی ان کو گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ وہ ان کے جانے کے بعد واپس کمرے میں جانے کے بجائے واک کے لیے نکل آیا۔ ہوٹل کی 4 دیواری میں ہی عمارت کے چاروں طرف باغ تھا۔ مصنوعی روشنیوں کی روشنی میں سارے باغ کا چکر لگانے کے بعد کمرے میں چلا آیا، بیڈ سے کمبل اٹھایا اور بالکنی میں لانگ چیئر پر براجمان ہو کر کمبل اوڑھ لیا۔ چاند کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے ہاتھوں میں مسلسل خارش ہو رہی ہے کہ میں اس کو میسج کروں، مگر میں جانتا ہوں وہ میسج پڑھے گی ہی نہیں، اگر اتفاق سے پڑھ لیا تو جواب ہی نہیں دے گی۔ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ کیا کبھی بھول کر بھی اس کو میری یاد آتی ہوگی؟ میرے کسی کارڈ کا جواب نہیں دیا، چلو اتنی تسلی تو ہے کہ کارڈ پھینکتی نہیں ہے، شاید کبھی جواب بھی دے ہی دے۔ اٹھ کر کمرے میں گیا اور اپنا فون لے کر واپس وہیں آ بیٹھا۔ جب شروع میں اس نے سارا سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا، سارا نے اس کو نہ صرف بلاک کیا بلکہ اپنا نمبر بھی بدل لیا اور پھر نئے نمبر سے بھی ڈین کو بلاک کر دیا۔ واٹس ایپ کے بعد وہ فیس بک پر بلاک ہوا تو فقط ایک انسٹاگرام کی سہولت بچ گئی۔ وہاں اس نے صرف سارا کو چھپ چھپ کر دیکھا، کبھی رابطہ نہیں کیا۔ انسٹا کھول کر سیدھا اس کی آئی ڈی کے ان باکس پر گیا اور لکھ بھیجا، ہیلو۔ میسج بھیجنے کے بعد چند سیکنڈ تک اسکرین کو دکھتا رہا مگر وہاں پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے فون میز پر رکھا اور سگریٹ سلگا لیا۔ 5 منٹ بعد میسج کی بیل بجی، دوسری طرف سے جواب آیا تھا، ہائے۔ پہلے تو یقین نہ آیا، کیا واقعی سارا نے بلاک کرنے کے بجائے جواب دیا ہے؟ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، بچا کچا سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لکھ بھیجا، کیسی ہو؟ جواب آیا، میسج کیوں کیا ہے؟ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کہا، وی نیڈ ٹو ٹاک۔ پھر سے سوال آیا، اباؤٹ وٹ؟ ڈین نے جواب دیا، اباؤٹ اس، جس پر ایک اور سوال آیا، کیا ہمارے درمیان ایسا کچھ ہے جس پر بات ہو سکے؟ وہ کہہ گیا، کاش تمہیں اندازہ ہوتا۔ کس بات کا؟ سارا کے پوچھنے پر اس نے لکھا، اسی کا جو ہمارے بیچ ہے۔ سارا نے پوچھا یا شاید بتایا؟ غلط فہمیاں؟ ڈین نے پوچھ لیا، کیا اب بھی ہیں؟ اس کے سوال کے جواب میں سارا کا سوال آیا، کیا تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ ڈین نے لکھا، کیا تمہیں میرا رنگ پسند ہے؟ جواب آیا، اگر میرے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے تو میرے پاس آ کر میرے سامنے بیٹھ کر ایسا کرو تاکہ میں تمہارے تاثرات تو دیکھ سکوں۔ اس کا مطلب ہے تم مجھے آنے کی اجازت دے رہی ہو؟ وہ بولی، تم نے طلاق کے پیپر سائن کر کے کیوں نہیں بھیجے؟
کیونکہ تم نے ایک نوٹس کے بعد دوبارہ کبھی طلاق لینے کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ اب مطالبہ کروں تو؟ معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مگر میں تمہارا ہر مطالبہ تو پورا نہیں کر سکتا ہوں نا۔ مجھے کارڈز کیوں بھیجتے ہو؟ اور کس کو بھیجوں؟ تم اب بھی مجھے نہیں سمجھے۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے بھیجے ہزاروں پھولوں کے بکے دیکھ کر متاثر ہونے کے بعد تمہارے ساتھ چل پڑوں گی؟ ہاں، کیونکہ پھول دیکھ کر کس کافر کا دل موم نہیں ہوتا۔ مگر ہر کوئی دولت کی نمود و نمائش سے گھائل ہو کر آپ کے قدموں میں نہیں گرتا ڈینیل صاحب۔ سارا، کیا میں تمہیں لینے آ جاؤں؟ کیوں؟ کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ مجھے سنبھلنے کی ضرورت تھی مگر اب مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، فیملی بڑھانی ہے۔ فضول گوئی۔ سارا، کیا میرے لیے معافی کی کوئی راہ نہیں نکلتی ہے؟ مجھے گھر سے چلے جانے کا کیوں بولا تھا؟ ایک دفعہ معاف کر دو، آئندہ ایسا گناہ کروں تو بے شک معاف نہ کرنا۔ میں تم سے اتنی محبت کرتی تھی، تم نے میرا دل ہی توڑ دیا۔ میں خود بھی تو ٹوٹ گیا ہوں۔ اتنی رات گئے کیوں جاگ رہے ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ اسموکنگ کر رہے ہو نا؟ دین کے دل میں درد ہوا، جواب میں لکھا، ہاں تم مجھے جانتی ہی ہو۔ کیا صبح آفس نہیں جانا ہے؟ اس نے سارا کے سوال کے جواب میں لکھا، میں وعدہ کرتا ہوں رات کو 8 بجے تک ہر حال میں گھر پہنچ جایا کروں گا۔ ہفتے میں 2 چھٹیاں کیا کروں گا اور وہ سارا وقت تمہارا ہوگا۔ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرنے والے لوگ اکثر اپنے کہے پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ کم از کم مجھے اپنے کہے کو سچ کرنے کا موقع تو دو، ایک دفعہ مجھ سے ملو۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ بڑے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ کہیں سارا پھر سے اپنے خول میں بند نہ ہو جائے۔ دل تو کر رہا تھا کہ یا تو کال ملا لے یا ابھی کے ابھی اس کے گھر چلا جائے۔ 4 منٹ بعد میسج آیا، میرا گھر کون سا ہے؟ ڈین نے نم آنکھوں سے لکھا، میرا دل، جہاں سے لوگوں کی جانب سے اتنی نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے باوجود تم نکلی نہیں ہو، وہیں کی وہیں براجمان ہو۔ اور جہاں تک رہی اینٹوں کے بنے گھر کی بات، جہاں کہو گی، جیسا کہو گی ویسا گھر بنا لوں گا، تمہارے نام ہوگا اور میں تم سے اجازت مانگ کر وہاں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ مجھے زمین کا ٹکڑا اپنے نام نہیں کروانا ہے۔ اگر تمہارا دل میرا گھر ہے تو اس گھر کی رجسٹری میرے نام کرو، تاکہ میں اس کاپی کو فریم کروا کر لوگوں کو دکھاؤں کہ ڈینیل مراد میرا ہے، اس کا دل میرا ہے، اس کا جسم میرا ہے، اس کی مسکراہٹ میری ہے۔ تب میں تمہیں دوبارہ موقع دے سکتی ہوں، کیونکہ اس دفعہ میں تمہاری بجائے تمہاری دولت پر اکتفا نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ یقین چاہیے کہ تم تصویر سے بچنے کے لیے مجھے بھری محفل میں تنہا چھوڑ کر آفس میں نہیں چھپ جاؤ گے۔ تم لوگوں کے سامنے مجھے اگنور نہیں کرو گے۔ بچوں کی ہر پیرنٹس میٹنگ پر جایا کرو گے، ان کو سوئمنگ پر لے کر جایا کرو گے، ان کے ساتھ وقت گزارو گے، ورنہ میں تمہیں بتا رہی ہوں ہم 2 سے 3 یا 4 نہیں ہوں گے۔ ڈین نے میسج پورا پڑھا اور کوئی بھی جواب دیے بغیر فون ایک طرف رکھ دیا۔ یہ تو اتنے سارے وعدے مانگ رہی ہے۔ ماتھے پر تیوری لے کر شہر کی روشنیوں کو مدھم پڑتے دیکھا، کیونکہ 12:15 کا وقت ہو چلا تھا۔ اس کی آج کی رات شاید پھر آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ امارا نے بہن کو فون پر لگے دیکھ کر یہی سوچا شاید کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہے، مگر کچھ دیر بعد جب اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے فون کو تقریباً کمرے کے دوسرے کونے میں پھینک دیا تو وہ چونکی۔ سارا کمرے سے چلی گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اونچی آواز میں روئے، اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ اب پورا 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور ڈین کی جانب سے جواب نہیں آیا۔ کچن سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر واپس کمرے میں جا کر بستر پر بیٹھ کر پیتے ہوئے بڑبڑائی، میں کس قدر بے وقوف عورت ہوں۔ بھلا میں نے اس کا میسج دیکھتے ہی اس کو بلاک کیوں نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ بات کیوں شروع کر دی ہے۔ امارا سے رہا نہ گیا۔ آپی کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے ابل آنے والے آنسو کو ہتھیلی کی پشت سے پونچھتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، میں کیسے خود کو معاف کروں گی؟ ہوا کیا ہے؟ ڈین کا میسج آیا تھا۔ سب خیر تو ہے؟ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر آپ نے معاف کر دیا؟ وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، اب تو ہرگز نہیں کروں گی۔ کیوں؟
میں نے اس سے اتنا اہم مطالبہ کیا ہے، اپنی شرط بتائی ہے، پورا پیراگراف لکھ کر بھیجا ہے، اور اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے، بلکہ اسی وقت آف لائن ہو گیا تھا۔ مصروف ہو گئے ہوں گے۔ رات کے اس وقت وہ آفس کا کام نہیں کرتا۔ کوئی اور بھی تو مصروفیت ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے پاگل بنا رہا تھا اور میں بے وقوف اس کی باتوں میں آ گئی۔ ماریا کے باتوں کے اثر میں جواب دے دیا تھا، ذلت ہی ملی ہے۔ آپ اتنا غلط نہ سوچیں، صبح تک جواب آ جائے گا۔ وہ نہ کل مجھ سے محبت کرتا تھا، نہ اب کرتا ہے، اور نہ آگے کبھی کرے گا۔ امارا، میں محبت سے خالی رشتہ نبھانا نہیں چاہتی ہوں، اور میرا دل اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا ہے۔ میری جان عذاب میں ہے۔ کون سا ایسا دن ہوگا جب میرے دل میں سے ڈین نام کا یہ آدمی نکل جائے گا؟ مجھے کیا ضرورت تھی اس سے بات کرنے کی؟ اب دل چاہتا ہے ابھی کے ابھی اس کے پاس جاؤں اور اس کو شوٹ کر دوں۔ امارا زیر لب مسکرائی، جبکہ سارا سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ امارا دھیرے سے بولی، آپی، شکر ہے تمہارے دل کے گرد جمی ہوئی برف تو پگھلی۔ وہ ایک اور ہچکی بھرتے ہوئے بولی، ماری، کبھی محبت نہ کرنا، شوہر کو بھی دل نہ دینا۔ جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تب تک تم بھی اس سے محبت نہ کرنا۔ یہ بڑا ڈی گریڈ کرواتی ہے۔ آپی، کیا محبت سوچ سمجھ کر ہوتی ہے؟ وہ مزید رونے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، اگر سوچ سمجھ کر ہوتی تو کون پاگل نادیہ بیگم سے محبت کر سکتا ہے؟ خاص کر اس کا سوتیلا بیٹا تو کبھی بھی اس عورت سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی ڈین نے کی ہے۔ تو پھر آپ کی نصیحت تو بیکار ہوئی۔ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں تم میری طرح حقیقت جان لینے کے باوجود بھی پاگلوں کی طرح اس شخص کے پیچھے مت بھاگنا، سنبھل جانا، خود کو بے مول نہ کرنا۔ امارا اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ اگر آپ کہیں تو بھائی کو فون کروں؟ ہرگز مت کرنا، پہلے ہی وہ بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ آخر سارا کو ہرا ہی دیا ہے۔ ان کو فون بھی نہیں کرنا۔ پھر اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آج ہی آئی ہیں، کیونکہ جس دن آپ یہاں آئی تھی نا، اس دن آپ اسی طرح روتی رہی تھیں۔ ہاں، تو کون خوشی سے گھر چھوڑتا ہے؟ آپا، ایک بات سچ سچ بتائیں۔ سارا نے سرخ آنکھوں سمیت بہن کو دیکھا۔ طلاق کے پیپرز کیا سوچ کر بھیجے تھے؟ جب 6 ماہ گزر جانے کے باوجود آپ ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی ہیں۔ جس وقت پیپر بھیجے تھے میں طلاق کے لیے سنجیدہ تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کارڈ بھیجنے شروع کر دیے۔ 6 ماہ سے ہر ہفتے کارڈ بھیجتا رہا ہے۔ اوپر سے تم نے مجھے بتا دیا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے، ہوٹل میں رہتا ہے۔ ایسے میں طلاق کی بات کیا کرتی؟ وہ پہلے ہی حالات کا سامنا کر رہا تھا۔ آپا، امارا نے پیار سے اس کے گالوں پر پھیلی نمی کو اپنے دوپٹے میں جذب کیا۔ جانتی ہیں، معاف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی حقیقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو معاف کرنا ہی چاہیے۔ میں جتنی دفعہ ڈینیل بھائی سے ملنے گئی ہوں، انہوں نے کبھی اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں کروایا کہ ان کے یا آپ کے درمیان کوئی دوری ہے۔ امی ابو کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ صلح کر لیں۔ انہوں نے آپ پر زور نہیں دیا، مگر امی مجھے کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ وہ مجھے نہیں چاہتا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ باہر دروازے پر بیل ہوئی۔ دونوں بہنوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر نظر وال کلاک پر ماری جہاں 2:45 ہو رہے تھے۔ ابو کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بیرونی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھ رہے تھے، کون ہے؟ انکل جی، میں ہوں، ڈینیل۔ سارا کے دل سینے میں اچھل کود کرنے لگا۔ ان کا کمرہ گلی کی جانب تھا، آواز صاف سنائی دی تھی۔ ابو دروازہ کھول چکے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ امارا خوشی سے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ سارا اپنی تیز سے تیز ہوتی دھڑکن کنٹرول کرنے کے چکر میں تھی۔ یہ آپ کے لیے، اور معذرت چاہتا ہوں بے وقت آ کر آپ کو تکلیف دی ہے۔ پہلے سوچا صبح چلا جاؤں، مگر پھر خیال آیا کون سا کسی غیر کے پاس جا رہا ہوں، اپنا ہی گھر ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ مجھے ڈانٹ ہی لیں گے، میں ڈانٹ سننے کو تیار ہوں۔ پر کیا میں سارا سے مل سکتا ہوں؟ اقبال صاحب کا کہا گھر میں زندگی کی لہر دوڑا گیا۔ جو خوشی سے کہہ رہے تھے ڈانٹ تو پڑے گی، مگر اتنے ماہ بعد آنے پر۔
بیٹا جی یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے نا، تو آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی ہے؟ پر مجھے خوشی ہے کہ آپ آ گئے ہو۔ سارا دم سادے سب سن رہی تھی۔ امارا کی چہکتی ہوئی آواز آئی، جناب آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کتنے وقت پر آئے ہیں، ایک دم پرفیکٹ ٹائمنگ۔ اچھا؟ ساس نے آ کر منہ ماتھا چوما۔ بیٹا چلو اندر بیٹھو، یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ چائے وغیرہ لاؤں یا کھانا؟ نہیں امی جی کھانا تو نہیں، اس وقت بس ایک گلاس دودھ پی سکتا ہوں۔ ڈین کے منہ سے امی جی کا لفظ کتنا پیارا لگا۔ امی کی خوشی سے بھرپور آواز تھی، میں ابھی لے کر آئی، آپ اندر بستر میں چلو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ وہ اندر سے اونچی آواز میں بولی، امی ڈین ٹھنڈا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ باہر سے ہنسی کی آوازیں آئیں۔ سارا نے شرمندہ ہوئے بغیر سوچا، پہلی دفعہ داماد گھر آیا ہے، دن چڑھنے کی دیر ہے، میری ماں نے سارے شہر کے کھانے اکٹھے کر لینے ہیں اور داماد صرف انڈا کھائے گا۔ دروازے کی طرف سے قدموں کی آواز آنے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ابو کے پیچھے پیچھے وہ آ رہا تھا۔ دروازے سے گزرنے لگا تو دروازے کا فریم بھر سا گیا۔ سارا نے ابو جی کی وجہ سے دوپٹہ سیدھا کیا اور سلام میں پہل کی۔ ڈین نے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کے باپ کے ڈر سے بس سرسری سی نظر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا سفید باکس اس کی جانب بڑھا دیا۔ سارا نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے باکس پکڑ لیا۔ وہ کچھ کہے بغیر ابو جی کی برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابو کے پوچھنے پر وہ بتانے لگا، اللہ کا شکر ہے اس وقت تو سب ٹھیک ہی ہیں۔ سارا نے ماریا کے بیٹے کے آپریشن کا بتایا تھا، میں سوچ رہا تھا فون پر خیریت پوچھ لوں گا، کیونکہ ہسپتال میں ویسے ہی بڑا رش ہوتا ہے، پھر ہر آنے والا کوئی نہ کوئی نیا مشورہ دے کر جاتا ہے، گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ جی ایسا ہی ہے، مگر احمد اب خطرے سے باہر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، آج یا کل تک گھر چلا جائے گا۔ اللہ پاک احمد کو صحت تندرستی کی لمبی عمر دے۔ دین کے ساتھ ساتھ سارا نے بھی کہا آمین۔ سارا میٹرس پر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں رکھے کارڈ بورڈ کے سفید باکس کو کھول کر اندر دیکھتے ہوئے آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اس نے نظر اٹھا کر ڈین کو دیکھا، ایک لمحے کو نظر ملی۔ اس نے نظر جھکا کر آنکھ میں بھر آنے والا پانی دوپٹے کے پلو میں جذب کر لیا۔ باکس میں چاکلیٹ پڈنگ تھی۔ سارا نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پڈنگ کا بڑا سا حصہ اٹھا کر منہ میں رکھا، پہلے آنکھیں بند کیں، پھر لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ڈین سسر کے سوالات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ چوری چوری بیوی کے تاثرات بھی ملاحظہ کر رہا تھا۔ امی ٹرے میں گرم دودھ کا جگ اور ایک گلاس لے کر آئیں، میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہنے لگیں، آپ دانیال بیٹے کو یہاں کیوں لے آئے؟ کرسی پر آرام سے کب بیٹھا جاتا ہے، وہاں بیٹھک میں لے جاتے، آرام سے صوفے پر بیٹھ تو سکتا، میں وہیں بستر لگا دیتی ہوں۔ نہیں امی اس کی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں سو جاؤں گا۔ امی حیران پریشان سی ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ نہیں بیٹا تم کیوں میٹرس پر سو گے، بیڈ کس لیے ہے؟ اقبال صاحب کو مداخلت کرنی پڑی۔ چلو اگر بچہ کہہ رہا ہے تو جہاں اس کی مرضی ہے وہیں سونے دو، ٹھیک ہے جوان، پھر صبح دن چڑھنے پر ملتے ہیں، ابھی تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آرام کرو۔ دیکھیں نا اقبال صاحب آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں، یہاں دن چڑھتے ہی گلی کا سارا شور سنائی دیتا ہے، دانیال کب ایسے شور کا عادی ہے، یہاں تو اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، اور پھر ادھر فرش پر سونے سے ٹھنڈ لگ گئی تو؟ پہلے ہی دیکھیں دانیال کی آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑے ہوئے ہیں، میں نے سارا سے اتنی دفعہ کہا تھا گھر چلے جاؤ، بچہ بیچارہ پتہ نہیں کتنی مشکل میں ہوگا، بیوی گھر پر ہو تو وقت پر کھانا دیتی ہے۔ امی آپ جن کو بچہ کہہ رہی ہیں نا، ان کا قد دروازے جتنا ہے، اور ایسے کوئی بیچارے نہیں ہیں، نوکروں کی لائن لگی رہتی ہے جو ضرورت کی ہر چیز سیکنڈوں میں میسر کرتے ہیں۔ ارے جاؤ، نوکر تو نوکر ہی ہوتے ہیں، گھر والی تھوڑی ہیں۔ ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ سارا اٹھو، دانیال کے لیے الماری سے نیا کمبل نکال کر لاؤ، نیا سرہانہ بھی لانا۔ امارا دونوں چیزیں لے کر اندر آتے ہوئے بولی، لیں جناب، کمبل اور سرہانہ، اور کچھ؟ سارا انگلیوں سے ہی آدھی سے زیادہ پڈنگ کھا چکی تھی۔ جیسے ہی کمرہ خالی ہوا، ڈین نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بیوی کی جانب رخ کیا۔
جو منہ میں انگلی ڈال کر اس پر لگا چاکلیٹ چوس رہی تھی۔ دونوں کسی بت کی طرح اپنی اپنی جگہ ساکت ہوئے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی ایک دوسرے کو آنکھوں میں بھرتے رہے۔ ڈین کی آنکھوں میں پہلے لالی ابھری، اس کے بعد نمی۔ اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے دھیمے قدموں سے اس کی جانب آیا۔ ایک اس کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، ایک ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو مس کرتی بالوں کی لٹ کو نرمی سے اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا دیا۔ سارا نے تھوک نگلا۔ ڈین نے شہادت کی انگلی کے پور سے پہلے اس کے گال چھوئے، پھر پیشانی، آنکھیں اور پھر لب۔ سارا کسی ٹرانس میں تھی، بے یقینی سے ڈین کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ حقیقت کی بجائے تصور میں سامنے موجود ہو۔ ڈین نے اپنا چہرہ اس کی گود میں چھپاتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی۔ 2 سیکنڈ بعد اس کے بازو سارا کی کمر کے گرد حمائل ہوئے۔ اسی حالت میں نیم دراز لیٹے لیٹے بولا، معاف کر دو۔ سارا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنے آپ کو باقاعدہ رونے سے باز رکھنا چاہا۔ باکس ایک طرف رکھتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ ڈین کے سیاہ بالوں والے سر پر رکھا۔ ڈین کے کندھے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، وہ رو رہا تھا۔ وہ سارے آنسو جو بچپن سے لے کر اندر ہی جمع تھے، آج سارا کی گود ملتے ہی بہہ نکلے۔ محرومیاں، پچھتاوے، حسرتیں، سب سے زیادہ نادیہ بیگم کی طرف سے ملنے والی سرد مہری سارا کی جان پر بن آئی۔ اتنے مضبوط انسان کو ٹوٹتے دیکھنا آسان کب ہے؟ اس نے کسی ماں کی طرح ڈین کے سر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے لب اس کے بالوں پر رکھے اور اس کے ساتھ خود بھی رونے لگی۔ جیسے ہی ڈین کے اندر کا غبار کم ہوا، اس نے سر اٹھا کر اپنی حالت پر ہنستے ہوئے کہا، میں کھویا ہوا تھا، کوئی جگہ، کوئی مقام اپنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تمہیں قریب سے دیکھتے ہی ایک دم دل میں سکون سا اتر گیا ہے، جیسے ایک لمبی مسافت کے بعد آخر کار گھر پہنچ ہی گیا ہوں۔ تم میرا گھر ہو۔ سارا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید بولا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ چاکلیٹ پڈنگ کے لیے شکریہ۔ تم نے کہا تمہیں گھر اپنے نام نہیں کروانا ہے، تمہیں ڈین چاہیے۔ میں ساری عمر رشتوں سے محبت کے 2 بول عنایت کی ایک نظر کے لیے چیک کاٹ کاٹ کر دیتا رہا ہوں، مگر مجھے محبت یا الفت کچھ نہیں ملا۔ تم پہلی وہ ہستی ہو جس نے مجھ سے مجھے مانگا ہے۔ میں اپنا سب کچھ تو تم پر نچھاور کروں گا ہی، مگر آج اپنا آپ بھی تمہارے نام کرتا ہوں۔ ڈین کا چہرہ دھندلاتا دیکھ کر سارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ڈین نے جیب میں سے ایک سفید کاغذ نکال کر اس کو تھمایا۔ وکیل سے اسٹیمپ پیپر لے کر لکھوا لایا ہوں، اسی لیے اتنی دیر لگی۔ میرا وکیل حیران ہو رہا تھا کہ یوں اچانک آدھی رات کو میں اس کے گھر کیوں آیا ہوں، مگر خیر اس نے میرا کام کر دیا ہے۔ سارا پیپر لے کر اس کو کھولتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ حلف نامہ ہے جس کے مطابق میں ڈینیل مراد، میرا دل، میرا جسم، میری مسکراہٹ، میرا سب کچھ تمہارے نام لکھ دیا گیا ہے۔ سارا مسکرائی تو ڈین کو لگا بدلیوں سے چاند نکلا ہے، رات چھٹ گئی ہے، صبح کی کرن نظر آ گئی ہے۔ سارا نے کاغذ کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، پھر ڈینیل کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے لبوں کو چوم کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے انداز میں اس کا شکریہ ادا کیا۔